अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, हम देख रहे हैं सारे अखबारों में, सारे मीडिया में यही आ रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है वो चाह रहा है कि हमारे जो रेवेन्यू फिगर्स हैं वो बहुत पुअर हैं। हमें जो प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि 26% बढ़े रेवेन्यू, और ये फ़िलहाल जो है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 11-12% के करीब बढ़ रहा है। तो उसमें जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो बेसिक वो इम्पेडिमेंट है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के 9th रिव्यू की सक्सेस का। और अगर वो रिव्यू सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर जो बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हमें पैसे दे रही हैं वो भी डिसबर्स नहीं होंगी। और हमारे इस वक्त हालात ये हैं कि $40 बिलियन जो हैं वो उन्होंने बजट किया हुआ था कि हमें ज़रूरत है इस साल की, और अभी तक कोई 6 बिलियन से ज़्यादा नहीं आए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप देयर। हमें आज शो में ज्वाइन करें इकरामुल्लाह साहब स्काइप में, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, पहले बहुत दफ़ा आ चुके हैं। आई एम ग्लैड कि वो दोबारा अपने एनालिसिस करेंगे। हारून अख्तर ख़ान साहब जो फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं PML नवाज़ के वक्त में, पिछली जो गवर्नमेंट थी उनकी, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे शॉर्टली। और सुहेल सरफराज साहब हैं जो बीच रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के। आई विल स्टार्ट विद सुहेल साहब कि कितना शॉर्टफॉल हो गया है और कितना एक्सपेक्टेड है, बिकॉज प्रोजेक्शन तो यह है कि कोई 11-12% जो है वो शॉर्टफॉल जो है वो रहेगा बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। जी बिल्कुल, जो है वो अभी अगर आप जो है दिसंबर तक, जुलाई से जो मिड दिसंबर तक की आप परफॉर्मेंस देखें तो ये शॉर्टफॉल दिसंबर में कम से कम 200 बिलियन, और अगले जो है जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें ये 6 महीने जो है उसमें 375 से 400 बिलियन का एस्टिमेटेड है। और यही वजह है कि अभी हाल ही में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने जब FBR का दौरा किया तो उस मीटिंग में जो है वो FBR ने नए टैक्सेशन प्रपोजल्स जो है वो वहाँ पे पेश किए कि इस शॉर्टफॉल को हम कैसे मीट करेंगे। क्या थे प्रपोजल? उसमें जो है वो FBR ने पहली प्रपोजल थी कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं उनको रेगुलराइज कराया जाए। उसमें कितना एक आ जाएगा? उसमें तकरीबन एस्टिमेटेड है 30 बिलियन तक जो है वो FBR ने। ये डुएबल है? क्योंकि मेरे तो ख्याल में कि इतनी वो जो फाटा वगैरह में जो गाड़ियाँ होती हैं, राइट, उसमें वो ये ओवर एस्टिमेटेड नहीं है? ये या बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया है। इसी तरह दो और प्रपोजल्स भी FBR ने दी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1 से 3%, ऑन इम्पोर्ट्स, नॉन एसेंशियल आइटम, लग्जरी इम्पोर्ट्स जिन पे ऑलरेडी हैवी टैक्सेशन हुई है, इस पे 50 बिलियन का एस्टिमेट FBR ने दिया है। और फ्लड लेवी की भी एक प्रपोजल है जो कि 25 से 30 बिलियन का है। फ्लड लेवी किस पे लगाएंगे? किस आइटम पे लगाएंगे या इनकम पे लगाएंगे? किस पे लगाएंगे? इनकी प्रपोजल है कि हम इंपोर्ट पे कुछ ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई करें जो अच्छा इंपोर्ट पे ही, सो इट्स ऑल ऑन इंपोर्ट टैक्स। और इंपोर्ट्स को इकराम साहब जैसे कि आपको मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ले रहे हैं और एक्सचेंज मेजर्स भी ले रहे हैं लिमिटेशंस के, जो कि इंपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करे। व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या ख्याल है कि ये इससे जो शॉर्टफॉल है वो मीट हो जाएगा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के इक़दाम से कुछ हासिल होगा। उल्टा आपने देखा कि जो इनका ख्याल था कि 275 बिलियन हमें 4C सुपर टैक्स के लगाने से मिलेगा, वो भी सिंध हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरिस कह दिया है कि टैक्स ईयर 2022, यानी कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया था कि वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। और अगले साल जो 10% इसको इस पे बढ़ाने की भी प्रपोजल थी, वो भी डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहा कि 10 इंडस्ट्रीज पे आपने क्यों लगाया है, अगर इनकम का बेंचमार्क है तो फिर हर एक पे लगाइए। अभी CVT का भी इनका जो प्लान था कि वहाँ से कुछ पैसे आ जाएंगे, फॉरेन एसेट्स पे लगाया था कि वो भी अभी कोर्स में है। 7E भी अभी कोर्स में है। तो इस साल यहाँ से भी शॉर्टफॉल होगी। इंपोर्ट बेस्ड टैक्सेस से अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ रेवेन्यू बढ़ा लें तो वहाँ काफ़ी कंट्रैक्शन है, फिर एक्सचेंज रेट की वजह से भी लोग एलसीज भी नहीं खुल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से इतना बड़ा गैप पूरा होगा, क्योंकि इस दिसंबर तो में इनको ये समझ नहीं है इकराम साहब कि ये नहीं हो सकता। जी समझ तो है। IMF ने ये कहा है कि अगर
کسی بھی آپ کے میں پورا نہیں ہوا بجٹ ماہ میں تو پھر آپ کو 17% GST بھی لگانا پڑے گا آن فیول. وہ تو جی کنٹینجنسی میجرز ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ ایز سون ایز آپ کا کسی دن, اور انہوں نے جو IMF کے الفاظ ریونیو ہے, ٹیکس نہیں ہے, تو ہمارا جو نان ٹیکس ریونیو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بجٹڈ پوزیشن سے 11% کم ہے, 11-12 آلریڈی کم ہے پرسنٹ. پیٹرولیم لیوی کا بھی ہم نے کافی ہائی 855 بلین رکھا ابھی تک, اس میں بھی بہت شارٹ فال ہے. تو کوئی بھی ایسا 750 بلین جی تو کوئی بھی ایسا ٹیکس ہو یا نان ٹیکس ریونیو ہو, سب میں شارٹ فال کافی بڑی آ رہی ہے, اور اکانومی بھی سلو ڈاؤن ہے. اگرچہ انفلیشن بہت ہائی ہے مگر IMF تو نامنل GDP کو بھی دیکھتے ہوئے آپ کی 2-3%, اور جو آپ کی اس وقت انفلیشن ہے 22%, وہ کہتے ہیں 25, اور کچھ آپ اپنی ایڈمنسٹریٹو ایفرٹس کریں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 9.5% جو ہمیں GDP کا میٹ کرنا ہے ٹیکسز کا, وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو آپ ہر حالت میں کریں. تو ان کا خیال ہے کہ 600 سے 800 بلین کے نئے ٹیکسز آپ کو لگانے چاہیے افیکٹو دسمبر سے یا جنوری سے, رائٹ؟ جی. کتنا یہ ڈویبل ہے ڈاکٹر صاحب, بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ابھی فلڈ وکٹمز جو ہیں وہ 33 ملین جو ہیں وہ ابھی تک بیچارے بہت سارے ابھی تک باہر کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں یا پورے مطلب اوپن اسکائز میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی وہ ابھی تک کوئی ان کو امداد نہیں دے سکے, کہ کیسے یہ ممکن ہے؟ مجھے مطلب ہے کہ FBR یا منسٹری آف فائنانس کوئی کسی لگتا ہے کہ کسی آئسولیشن میں یہ بیٹھ کے اسی بیسس پہ جو جس طرح پہلے ٹیکس کرے تھے اسی طرح کر رہے ہیں. جی بالکل وہی زمانہ واپس آ گیا. اور پچھلے سال جب لاسٹ ایئر تھا PTI کا, اس میں جب پچھلے چیئرمین صاحب نے 31% کی گروتھ دکھائی تھی, اور اس کے بعد سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا سال ہے, کیونکہ وہ جو 2-3 مہینے آخر میں رہ گئے تھے اپریل کے بعد, اس میں تو پچھلا ہی مومنٹم چل رہا تھا. تو پہلی دفعہ FBR نے 6 ٹریلین کا مارک کراس کیا, مگر اب 7.47 ٹریلین کے مقابلے میں ایک پچھلی میٹنگ میں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں FBR سے 7.7 ٹریلین کی توقع رکھتا ہوں, جبکہ وہ ہارڈلی 7.4 پہ بھی بہت اس وقت سچویشن جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی ایویلیویشن نہیں کر پا رہے, اور دوسری طرف ٹیکس جو بیس ہے اس کا ابھی تک وہی حال ہے کہ یہ 15 دسمبر تک دینے کے باوجود بھی ایکسٹینشن جو ریٹرنز آئی ہیں وہ اگر دیکھیں تو بہت کم ہیں, اور جو آئی بھی ہیں اس میں پھر وہی پیٹرن ہے کہ میجورٹی نے یا تو بلو ٹیکسیبل انکم یا لاسز دکھائے ہیں اور یا زیرو کی انکمز دکھائی ہیں, ادر دین وہ جو سیلری کلاس ہے ہماری طرف. جی بالکل. تو وہی 2-3 ہزار ہی کارپوریٹ باڈیز رہ گئی ہیں جو سارا ٹیکس میٹ کر رہی ہیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے FBR کا کہ ابھی تک جو بیسک چیز ہے کہ اپنی براڈنگ آف ٹیکس بیس کرے, اور آپ نے دیکھا کہ ریٹ بھی اس دفعہ ٹیکس کے ہائی کر دیے. سپر ٹیکس اگر آپ ریٹروسپیکٹو لگائیں گے تو اس کے آگے ہی ہمارا کارپوریٹ ٹیکس بہت ہائی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اینٹی کارپوریٹائزیشن بھی ہو جائے گا. اور پھر آج کل تو ویسے بھی اسٹیگنیشن ہے, کمپنیز جو ہیں وہ کہاں سے کیش لا کر جو ہے وہ کیش لیکوڈیٹی کی بھی پرابلم ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ بہت ہائی ہے. اس میں آپ اس پرانے بیس کے اوپر کہ آپ نے اتنا منافع کمایا تھا 30 جون 2022 کو, یا بینکس نے اپنے سال جو 31/12 کو انہوں نے 2021 میں کلوز کیا, تو ظاہر ہے کہ کیش لیکوڈیٹی تو ہے نہیں, اور اب کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ اس طرح کی ریٹروسپیکٹو ٹیکسیشن نہیں کر سکتے. صحیح ہے. سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ کیا یہ جو پروپوزلز یہ تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ FBR چیئرمین نے ڈسکس کیے تھے ان کے ساتھ فائنانس منسٹر کے ساتھ, کوئی فائنانس منسٹر صاحب کی کوئی ویژن, ایک میرے خیال میں اسپیشل ایڈوائزر ہے ٹو دا پرائم منسٹر آن ریونیو بھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کیا انہوں نے بھی بادر کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جی یہ کیا ڈویبل ہے یا نہیں ہے, وہ اسی کے تھوک کے حساب سے پرانی والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جس وقت اس میٹنگ میں یہ پروپوزلز FBR نے سامنے رکھی
تو سورسز نے یہ بتایا ہے کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ آپ انفورسمنٹ میئرز، ایڈمنسٹریٹو میئرز اور باقی جو بجٹری میئرز ہے اس سے کیوں نہیں کر پا رہے، اور آپ ایسی پرپوزلز جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جو آلریڈی اتنا زیادہ جن لوگوں کے اوپر برڈن ہے، آپ ان پہ امپورٹ پہ پھر ایڈیشنل ٹیکسیشن. اور یہی وجہ تھی کہ اس میٹنگ میں جو کہ ایف بی آر میں ہوئی، اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ طارق پاشا صاحب بھی موجود تھے جو ریونیو کے جو ہے وہ انہوں نے ایڈوائزر ہیں، جو کہ ریٹائرمنٹ سے واپس لائے گئے، ریٹائرمنٹ سے واپس لائے گئے ہیں. تو یہ پرپوزل اور جو ان کے خاص آدمی ہیں ڈار صاحب کے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ یہ تینوں پرپوزلز جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی تھرو نہیں ہوئی اور فائنانس منسٹر نے ایکسیپٹ نہیں کی. مگر اس نے کوئی آلٹرنیٹو دیا کہ نہیں دیا؟ مطلب آلٹرنیٹو جو ہے وہ تو یہی جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ اینی ایڈیشنل ٹیکسیشن میئر، مگر وہ کیسے ہوگا؟ اب اس میں آپ دیکھیں اس میں جو سب سے میجر جو ان کا تھا، جو براڈنگ آف ٹیکس بیس کے لیے انہوں نے نیا پورٹل نان فائلر کے لیے کرنا تھا وہ نہیں کیا. جو پوائنٹ آف سیل ان کا بہت بڑا انیشیٹو تھا ریٹیلرز کا، اس میں انہوں نے پرائس اسکیم کو ختم کر دیا ہے. اور مگر ختم نہیں کیا، ڈیلے کیا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کیا. یہ جو ہے یہ فروری تک اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے. آپ آڈٹ دیکھیے، جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا، نارمل آڈٹ جو سلیکشن آپ نے کرنی تھی وہ سلیکشن بھی آپ نے نہیں کی جو ہر سال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جو اچھے میجرز تھے، جو خان صاحب کی گورنمنٹ کے جو اچھے میجرز تھے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیے یا ابینڈن کر دیے، کیونکہ وہ جو پوائنٹ آف سیلز والا تھا وہ تو چل رہا تھا میرے خیال میں کافی افیکٹولی وہ چل رہا تھا. اور وہ ریٹیلرز بھی اب جو ہے وہ ڈسکریج ہو گئے ہیں. اور یہ ان میں سے ایک میئر کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ سیریسلی اس کو جو ہے وہ ریٹیلرز تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ ان کو فائل کرنا چاہیے. ریٹیلرز کو ڈسکریج ہو جائیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، بیکاز ریٹیلرز اور ہول سیلرز جو ہیں وہ دے آر ون آف دا میجر مطلب بینیفیشریز کے وہ نہ کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ جو شاپ کیپرز ہیں، دکاندار ہیں، ان کو بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کا جو سمپل اردو میں ریٹرن فارم پرومس ہر گورنمنٹ کرتی ہے وہ بھی نہیں آیا. اوکے خواتین حضرات، we'll take a short break. I'm very happy to tell you کہ ہارون اختر خان صاحب نے اب ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو we will go directly to him. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہارون اختر صاحب آ گئے ہیں. ہی واز ریونیو کے منسٹر تھے، ایڈوائزر تھے ٹو دا پرائم منسٹر جب پریویس پی ایم ایل نواز گورنمنٹ تھی. ابھی تک تو ان کو انڈکشن نہیں ہوئی ہے ان دیٹ کیپیسٹی. ہارون صاحب بتائیے گا کہ کیا جو یہ میجرز لیے گئے ہیں، جو ہم پہلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرے تھے، اکرام صاحب نے ہمیں کافی ڈیٹیلڈ انالیسس کیا تھا اور سہیل صاحب نے بھی، تو وہ جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ انفیکٹو ہیں. وہ جو ایکسچینج ریٹ جو مینیپولیشن ہو رہی ہے، جو میرے خیال میں ایسوسیٹیڈ ود ڈار صاحب، وہ سارا اٹ از کریٹنگ ہیوک ود دی امپورٹس. ایل سیز نہیں کھول رہے، ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہوئے ہیں، مگر فارن ایکسچینج کو جو یوز کر سکتے تھے فار جو فلیکسیبلٹی اگر دے دیتے فار امپورٹ کنٹریکشن، وہ نہیں یوز کر رہے. تو لگتا تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ایشوز ہیں ٹیکس کلیکشنز میں اب. جی Ajam, thank you very much for inviting me. I'd like to look at the forest before I start counting the trees, as sure. You've very well described the situation. Okay. Situation is untenable, and we cannot continue like that. آپ کی جتنی بھی ریونیو میجرز ابھی لے لیں گے، you're going to get a big hit. Because آپ کا اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چلنا بند ہو گیا ہے for all those reasons that you just described. Okay. And یہ ایک اسٹاپ گیپ میجر تو ہو سکتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے گزارنے کے لیے، بٹ اگلے 8 مہینے گزارنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. And something is going to give in. And I again insist on the politicians to sit across the table and resolve their problems. This the mess that has been created. Somebody else will have to come and do their job, and nobody wants that. Saying. Having said that, is
टर्म ऑयल के सिचुएशन में ना आपके दोस्त मुल्कों से जो आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजर्व बिल्डअप के, ना वो आएंगे, बिकॉज वो कहते हैं अगर आज हम इस गवर्नमेंट को प्लीज कर दें और कल कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो उसको हमें दोबारा प्लीज करना पड़ेगा। आपकी रेटिंग्स बदस्तूर कम होती जा रही हैं। S&P ने आपकी रेटिंग आपको डाउनग्रेड किया है, फिच और मूडीज पहले कर चुके हैं। जी जी, आपके पास कोई रेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेजिंग कैपेसिटी रही ही नहीं। $6.2 billion रह गए हैं, 6.1 पे आ गया है तकरीबन। हाँ जी, 6.1 पे, sorry। It'll go, लेकिन ना one big payment from here जो हमने December 31 पहले देनी महीने भी देनी है, तो this will come to a dangerously low level. It already is a dangerously low level. अच्छा, मैं टैक्स रेवेन्यू की बात बता दूं जी। देखिए, I've been there, so I know ये टारगेट का जो है ना, टारगेट मीट हो गया, टारगेट I don't never given importance to target meeting. I give importance to the growth that is required to reach 7.47 trillion. That growth figure was 21.5% of the revenue over the last year. ठीक। 5 महीने में they achieved a growth until the end of November of 15%. But the worrisome thing is that in November, that growth figure year on year was only 11%. So in order to reach 7.47 trillion, they have to grow by 25% in the next 7 months. And that ain't happening. And I think not with the state of the economy, सही जी, जी जी। 500 to 600 billion rupees की आपको हिट पड़ेगी, जिसके फिस्कल डेफिसिट आपके बढ़ेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो सम ब्रेक हैज टू टेक प्लेस फ्रॉम द करंट लॉग जैम। यू कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दैट। सब कुछ जब तक आप जितने मर्जी रेवेन्यू मेजर्स इस वक्त ले लें, इकोनॉमी का पहिया जब तक चलना दोबारा शुरू नहीं होगा तो आपको कुछ भी आपका कामयाब नहीं होगा। सुहेल साहब, कितना बजट किया हुआ है कि ग्रोथ रेट से लिंक्ड है? 260 कितना किया हुआ है ग्रोथ रेट, कितना बढ़ेगा जिसके बेसिस पे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा? ये तकरीबन जो है वो 250 to 60 से ऊपर का जो है वो इन्होंने और ग्रोथ रेट इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ था मेरे ख्याल में 5% फॉर द करंट ईयर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो नहीं हो रहा। थर्सडे को स्टेट बैंक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने उसको डाउनग्रेड करके कहा है कि बिटवीन 3 and 4%, और वो भी ख़वातीन हज़रात अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो अक्टूबर में जो फिगर दिया है वो 2% ग्रोथ रेट दिया है पाकिस्तान को, बेस्ड ऑन द फ्लड्स जो कि आ चुके हैं। तो वो एक अलग इशू है। इकराम साहब बताइएगा कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है? क्या आप अगर होते चेयरमैन एफबीआर, जो कि एक पोजीशन है, आई एम श्योर आपने कभी एक्सेप्ट नहीं करनी, मगर अगर आपको बना देते तो आप क्या करते? देखिए, टैक्स की जो भी कलेक्शन है इसका ताल्लुक तो हमारी जो इकॉनमी है उसकी ग्रोथ से है। अब अगर इकॉनमी एज ए होल बहुत ज़्यादा जो है वो स्टैगफ्लेशन का शिकार है हम इस वक्त एज ए होल, तो इसके अंदर तो आप चाहे चेयरमैन किसी को भी लगा दें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तवज्जो इस बात की तरफ देनी चाहिए कि हमें अपनी इकॉनमी में जो इस वक्त एक तो बहुत बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्रिएट हुआ है, अब जब तक हम उसके ऊपर नहीं कंट्रोल करते और ये लड़ाई झगड़ा जारी रहता है तो फिर कोई सूरत नहीं है। फिर आप देखिए, एनर्जी कॉस्ट जो है बड़े सालों से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम वाइबल भी नहीं हैं, आप कंपेटिटिव भी नहीं रहे दुनिया में, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इस कदर ज़्यादा है। मैं तो अगर चेयरमैन एफबीआर हूँ तो मैं कम से कम ये मशवरा दूँ कि हमारी टैक्स पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लो रेट ऑफ टैक्सेस करें कॉर्पोरेट के ऊपर, ग्रोथ की तरफ हम तवज्जो दें, इंसेंटिव दें इंडस्ट्रीज को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट कैसे होगी जब तक कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी और ये सारी चीज़ें जो है इसको हम नीचे लेकर नहीं आते हैं। सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्सेशन करके जो एफबीआर का वतीरा रहा है कई और है रहा है जी, और अभी भी है तो उससे तो ये होगा कि आप इंडायरेक्ट टैक्सेस, अब इनकम टैक्स में भी कितने इंडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है, तो ये इससे तो जब तक एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर नहीं आते पॉलिसी के अंदर, और ये पॉलिसी और लेजिस्लेशन का काम जब भी एफबीआर में होता है तो बहुत ही खराबी होती है। आपने देखा, मैं अर्ज कर रहा था कि 3 लेजिस्लेशन ऐसी की हैं जो तीनों की तीनों कंट्रोवर्शियल, तीनों कोर्ट्स में गई हैं। अनसर्टेनिटी उससे फर्दर क्रिएट होती है जी। एक इफ यू कुड रिपीट के कौन सी थी? एक डीम ड्यूटी वाली थी, वो चैलेंज है, एक सुपर टैक्स है रेट्रोस्पेक्टिव जी, फिर सीवीटी लगाया फॉरेन एसेट्स के ऊपर,
اس کے بعد بینکس کے اوپر جو سیکیورٹی اور کی اندر انویسٹمنٹ اور جو ان کی ڈپازٹ ریشو ہے اس کے اوپر ریٹروسپیکٹیو امینڈمنٹ کر کے 2022 سے اس ریٹ کو بڑھایا. سو وہ کام, اور یہ چاروں کی چاروں اس وقت ریٹ پٹیشن مختلف ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں. تو اس طرح کی لیجسلیشن بھی میرا خیال ہے بغیر ڈیبیٹ ہوئے, اب ہم ابھی تک اس زمانے میں ہیں, اب جہاں ابھی دیکھا جائے 2-3 مہینے پہلے اگر ایسی آپ نے کرنی بھی ہو امینڈمنٹس تو پبلک کیا جاتا ہے اسٹیک ہولڈر سے, اس کے اوپر رائے لی جاتی ہے اور کنسنسس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اب انڈسٹریز آگے مشکل کا شکار ہے, اوپر سے آپ 10% کچھ انڈسٹریز سے مانگ رہے ہیں اور باقیوں سے 4% مانگ رہے ہیں, اور پھر پچھلے سال کا بھی آپ مانگ رہے ہیں. تو ظاہر ہے سندھ ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے ریٹروسپیکٹیوٹی کو اور ڈسکریمنیشن کے پوائنٹ کو, کہ یہ بعض پہ 4 اور باقیوں پہ آپ 10% کیوں لگا رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک اشارہ ہے کہ آپ اس طرح کے ٹیکسیشن سے سوائے اس کے کہ مزید پریشانیاں پیدا کرتے ہیں, لیگل ایشوز ہو جاتے ہیں. صحیح کا وہی جو ہم نے حال ہے کہ ریٹرنز کی فائلنگ آپ دیکھیں تو اس میں ابھی تک ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب, I have to take a short break here. When we return, I would ask ہارون اختر خان صاحب کہ وہ کس طرف, وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے, ٹیکس کو کس راہ پہ لے کے جانا چاہیے, کس آئٹمس پہ ٹیکس کرنا چاہیے. کیا ہمیں وہ جو وائڈنگ ٹیکس جو سہیل صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس کی طرف نہیں رہنا چاہیے, جو ہم ہمیشہ کہتی ہیں, ہر گورنمنٹ کہتی آئی ہے مگر اس کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کر پائی. We'll take a short break here. Stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ہارون اختر خان صاحب, آپ بتائیں کہ کیا وے فارورڈ کیا ہے, کیا آپ ایک کی 2 چیزیں جو ہے ان کو فوراً کرنی چاہیے اگر آپ واپس آ جاتے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن ریونیو, واٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ جی تھینک یو. انجم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گروتھ ان ریونیو کی بات کر رہا تھا, اور پچھلی اپنی گفتگو میں جہاں تک جی ڈی پی گروتھ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ سب فگرز جو 3-4% ہیں یہ انچیویبل ہیں, نہ ہی ہوں گے. آئی تھنک وی آر ان اے ڈیپ ریسیشن. ایل سی آپ کھول نہیں سکتے, اسپیئر پارٹس آپ منگوا نہیں سکتے, آپ کی آدھی اکانومی ادھر رکی ہوئی ہے, فیکٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں, ان امپلائمنٹ آپ کی بڑھ رہی ہے. تو یہ 3 سے 4% کون سا جی ڈی پی ہے جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہم جس پہ گرو کریں گے؟ پہلی بات. دوسری بات تو یہ ہے جہاں تک انفلیشن ہے, مگر ہارون صاحب ایک جسٹ این انٹرجیکشن, یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب ڈیٹا مینیپولیشن میں تو کافی حد تک انگیجڈ رہے تھے, ماشاء اللہ پہلے بھی کر چکے ہیں, تو انہوں نے 2% کو 3 to 4 کر دیا ہوگا. خیر میں ریونیو میں تھا, میرے سامنے کبھی مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہوئی کہ مینیپولیشن ہو رہی ہے, بٹ اینی وے ریونیو میں تو نہیں کر سکتے نا. بائی سیئنگ دیٹ کہ دیکھیں ایڈوانٹیجز اس انفلیشن کے ریونیو کلیکشن میں تو بہت زیادہ ہیں. ان کو پاور ٹیرفز اتنے بڑے ہیں, وہ تو انفلیشن سے 2 گنا 3 گنا زیادہ بڑے ہیں. ان کے تو ریونیو پاور ٹیرفز کے تھرو اور گیس کے تھرو اتنا آ رہا ہے کہ اٹس فالنگ آؤٹ آف دیئر ایئرز. صحیح. بٹ امپورٹ کمپریشن ہوئی ہے اور اکانومی رک گئی ہے, ٹرانزیکشن رک گئے ہیں. اچھا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں 20% آپ کی اکانومی جو ایگریکلچر اکانومی ہے وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. نہ صرف آپ اس سے لوز کرتے ہیں بلکہ آپ ان دا گارڈ آف ایگریکلچر انکم بہت ساری آپ کی انڈاکیومنٹڈ انکم اس کے تھرو چلی جاتی ہے. مگر ہارون صاحب وہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے ایگریکلچر ٹیکس تو, بٹ ہم یہ کہہ کہ پروونشل پاکستان کے اندر نہیں, ہم یہ کہہ, میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا اختیار ایف بی آر کو دے دیں یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا. بے شک پروونسز یہ ریونیو استعمال کریں, بٹ یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ اگر ان کا اختیار ہے تو فیڈریشن کے اوپر ساری ذمہ داری آ جائے ٹیکس کلیکشن کی, اور وہ اپنا جو ٹیکس کلیکشن قانون میں لکھا ہوا ہے 5-10-15% وہ نہ کر سکے. دوسرا ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن ابھی بھی ایف پی آر ڈکلیئرڈ ریٹ کے اوپر ہوتی ہیں یا ڈی سی ریٹ کے اوپر ہوتی ہیں, باقی بلیک منی ہوتی ہے اور جو ایکچوئل کیپٹل گین وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریکارڈ نہیں کیے جا سکتے. تیسرا یہ نان ڈیزگنیٹڈ جو کچھ پروفیشنز تھے, جو کہ ایک ادارہ جیولری کا, لائرز کا, یہ ابھی تک کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. بٹ سب سے پہلے اگر آپ نے کہا کہ مجھے موقع ملے تو سب سے پہلے جا کے میں پرائم منسٹر کو کہوں, میں یہ کہوں کہ جی سب سے پہلے آپ اپنا جو ٹرم ہے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ 8 مہینے یا 6 مہینے یا 5 مہینے کراس دا ٹیبل بیٹھے ہیں, ایک ڈیٹ کوئی فکس کریں تاکہ آپ کے 5 مہینے یا 6 مہینے کلیئر کٹ تو ہو نا, کوئی آپ فیصلے تو کر سکیں.
آپ تھوڑی سچویشن بہتر ہوتی ہے تب پنجاب میں. اب یہ پنجاب کی سچویشن جو آج ہے یہ ٹینیبل ہے. 55% آف دا پاپولیشن کی یہ حالت ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر کون ہے اور کیبنٹ کون ہے اور چیف سیکرٹری کون بنے گا. جی اور لاہور میں تو آج سارا کچھ بند ہی ہوگا آج. جی صحیح ہے, صحیح. سو آپ مطلب ہے کہ ٹرم کتنی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. مگر ہارون صاحب واٹ اباؤٹ کہ کون سے ٹیکس, اب ہمارا جو ہے میجر جو ٹیکسیشن ہے فار ایگزامپل جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو کہ ابیلٹی ٹو پے پرنسپل پہ ٹیکس ہوتا ہے وہ اس میں 70% وتھ ہولڈنگ ٹیکس ان آن سروسز سیکٹر ہے. اٹ از ان دا انڈائریکٹ موڈ جو کہ اس کی انسیڈنس غریبوں پہ ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے. تو وڈنٹ یو مطلب پہلے اسٹرکچر کو جس طرح کہ اکرام صاحب نے کہا اس اسٹرکچر کو چینج, اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرنی چاہیے کنکرنٹلی؟ دیکھیے جی جی ایبسولوٹلی کسی گورنمنٹ کو کوئی لانگ ٹرم مینڈیٹ ملا تو یہ ساری چیزیں کرے گا نا. ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارم کریں. یہ بالکل چیزیں کرنے والی ہیں. آپ سپر ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ نے فورن ایسٹس ڈکلیئر کرنے والوں کو کہا کہ آپ فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. بھائی آپ کو تو انویسٹمنٹ انکریج کرنی چاہیے. آپ کو تو اس وقت انکریج کرنا چاہیے کہ جو پاکستانی نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے وہ لے کے آئیں, انویسٹ کریں. آپ ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. اٹ ہیز نیور ورکڈ اینی ویئر ان دی ورلڈ. ٹرکی میں یہ سچویشن تھی 10 سال پہلے جب یہ آئی تھی گورنمنٹ, ادھر بھی ٹیکس نہیں پے کرتے تھے. انہوں نے پکڑ کے گیسولین کے اوپر $10 ٹیکس لگا دیا. And slowly and steadily they started improving their system. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرتی ہوئی اکانومی کے اوپر آپ سپر ٹیکس اور یہ سی وی ٹیز اور ڈیمڈ انکم کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. یہ انویسٹمنٹ بالکل ہی گر جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہمارا پرابلم ہی یہ ہے اس ملک میں. فورن انویسٹمنٹ تو بعد والی چیز ہے, لوکل انویسٹمنٹ بند ہو گئی ہے. لوگ کاروبار چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو باہر ریزیڈنس کر لی ہے. وہ یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. وی آر آلریڈی in some sectors and some section of the population we are already heavily taxed. آپ کاروبار میں کارپوریشن میں نقصان اٹھاتے ہیں, آپ کو ایک ٹرن اوور ٹیکس منیمم 1.25% دینا پڑتا ہے. صحیح ہے. You see تو یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں. اور پہلے اکانومی اس کے علاوہ ہارون صاحب جس طرح کہ اکرام صاحب نے کہا جی جس طرح اکرام صاحب نے کہا کہ یہ ویسے بھی چیلنج ہو گئے ہیں کورٹ میں. ایسی چیزیں چیلنج ہوگی نا کورٹ میں. آپ ڈاکیومنٹڈ بزنس کو کتنا اور سکویز کریں گے, آپ مینوفیکچرنگ کو کتنا اور سکویز کریں گے. ٹھیک ہے, آپ جن سیکٹرز کو آپ ٹیکس کر رہے ہیں ان کو آپ سکویز کرتے ہیں بیکاز ادھر سے ٹیکس نکالنا آسان ہوتا ہے. اینڈ there comes a point where you cannot squeeze more blood out of that. And if you try to do that then وہ سیکٹر بھی ڈوب جائے گا. صحیح. سہیل صاحب آپ اٹینڈ کرتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی میٹنگز, آپ جا کے ان کا جو موڈ ہے کیا ہے آج کل موڈ؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ایک چیز پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 3 ٹریلین کے جو اماؤنٹ اس وقت کورٹس میں لٹیگیشن میں ہے, اس اماؤنٹ کو کسی طرح جو ہے وہ غلط اسیسمنٹس بنا کے کمشنر اپیل کے لیول سے ایپلیٹ ٹریبیونل, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک اتنا ہیوج اماؤنٹ اسٹک اپ ہے, اس کو کسی طرح کچھ اماؤنٹ وہاں سے آئے اور اس کے لیے وہ لیجیٹیمیٹ اماؤنٹ ہو, اور وہ ایگزیکٹلی, اور اس میں آپ کو جو ہے وہ کسی کموڈیٹی آئٹم پہ ٹیکس نہیں کرنا. صحیح. I'll let you have the last word, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اکرام صاحب. میرا خیال ہے کہ ایف پی آر اگر ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر لیتا اور یہ ہم ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی بنا لیتے تو پھر ہمارے لیے ممکن بھی تھا کہ ہم یہ جو بہت بڑا ٹیکس گیپ ہے پاکستان کا وہ تو کم از کم پورا کر لیتے. ہوا یہی جا رہا ہے کہ بہت سے سالوں میں جن لوگوں پر ٹیکس لگا ہوا ہے انہیں پہ ٹیکس ہم لگائے چلے جا رہے ہیں. اس سے ہم نہ صرف انویسٹمنٹ کو بگا رہے ہیں بلکہ یہ کہ لوگوں کو یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ریاست میں اب کسی قسم کی کوئی بھی رٹ نہیں رہی. آپ دیکھیے ٹریڈرز کے اوپر میرے خیال میں یہ 5ویں 6ٹھی حکومت ہے جو ٹریڈرز کے ساتھ جو ہے ہر دفعہ ٹیکس لگاتی ہے اور پھر پالیسی آف اپیزمنٹ کے بعد اس کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ کلیئر میسج آتا ہے, جو دیانتدار ٹیکس پیئر ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, کچھ دنوں بعد پھر ایمنیسٹی آ جاتی ہے. ابھی جیسے اس دفعہ بھی پرپوزل دی گئی کہ اب آپ گاڑیوں کو جو گاڑیوں پہ ایمنیسٹی دے دیں. جی حالانکہ آئی ایم ایف سے انہوں نے پلیج کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی اور ایمنیسٹی نہیں دیں گے. تھینک یو سو مچ ٹو آل 3 of my
گیس آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو قسم کی ہمیں چیزیں بتائی ہیں, سجیشنز بھی دی ہیں, مگر سم ہاؤ دی ادر جو ہماری گورنمنٹس آتی ہیں, ایڈمنسٹریشن آفٹر ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ دی پریویس ون, یہ سارے جو ہیں جی یہ پولیٹیکلی چیلنجنگ ڈیسیجنز نہیں لیتے. لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, ان کو ہم نے بالکل ٹچ نہیں کرنا. وی آلویز کیپیٹولیٹ ہماری گورنمنٹ, اور وہی پالیسیز چلی آ رہی ہیں جنہوں نے جو برڈن جو ہے وہ جو غریب آدمی ہے ریلیٹیولی اس پہ ڈل رہا ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ برڈن ڈل رہا ہے, اور جو جسے کہہ رہے ہیں اب آج کل بڑے کھلا ایکسیپٹ ہو رہا ہے ایلیٹ کیپچر آف ریسورسز, وہ بدستور جاری ہے. اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور جیسے ہارون اختر خان صاحب نے کہا کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے رہنا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت تک تو سرٹنٹی ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.